मामा, आपने मेरी ही स्टूडेंट से मेरा निकाह कर दिया। इस बदतमीज़ लड़की की वजह से मेरी यूनिवर्सिटी में कितनी बेइज्जती हुई थी। हाजिम शाह ने गुस्से में शीशे की मेज़ को लात मारते हुए कहा, मजबूरी में निकाह करना पड़ा। तुम्हारी बहन इस लड़की के भाई के पीछे पागल है। इस लड़के ने तुम्हारी बहन से शादी इसी शर्त पर की है कि तुम इसकी बहन से निकाह करो। हाजिम शाह पूरी सच्चाई जान के तैश में आ गया। अब वो बदतमीज़ लड़की मुझ पर हुकूमत करेगी। मैं अपनी बीवी के साथ जैसा मर्जी सलूक करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाजिम शाह तैश से बोलकर अपने कमरे में गया तो अरशीन बेड पर बैठी परेशानी से हाथ मसल रही थी। सर, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने आप पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम नहीं लगाया था। भैया ने आपसे ज़बरदस्ती शादी। इससे पहले वो बात पूरी करती हाजिम शाह ने इसे बेड पर धक्का दिया। कमरे की फिजा बोझल और घुटन ज़दा थी। सफ़ेद फूलों से सजा हुआ कुशादा कमरा, जो किसी भी नौब्याहता जोड़े के लिए ख्वाबों की सरजमीन होना चाहिए था, इस वक्त हाजिम के लिए कैद खाने से कम नहीं था। अरशीन, जो भी कुछ देर पहले तक अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश कर रही थी, बेड के एक कोने पर सहमी हुई बैठी थी। इसका सुर्ख रूसी जोड़ा, भारी कामदार दुपट्टा और हाथों पर रची मेहंदी इस वक्त इसे अपने ही वजूद पर बोझ महसूस हो रहे थे। इसने हिम्मत करते हुए अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए। सर, मेरी बात तो सुने। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैंने कभी ख्वाब में भी आप पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाने का नहीं सोचा था। वो तो सारा ने। अरशीन की बात अभी अधूरी थी कि हाजिम शाह, जो गुस्से में बिफरा हुआ था, एक जिस्त में इसके करीब पहुंचा। इससे पहले कि वो संभल पाती, हाजिम ने पूरी कुव्वत से इसे बेड पर धक्का दिया। अरशीन के लबों से एक दबी दबी चीख निकली और वो पीछे की तरफ जा गिरी। इसका सर बेड के लकड़ी के ताज से टकराते टकराते बचा। खामोश, बिल्कुल खामोश। हाजिम की आवाज़ पागल कर देने वाली हद तक गरजदार थी। वो इसकी तरफ झुका। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मेरे सामने अपना ये मासूम चेहरा मत बनाओ अरशीन। तुम्हारे भाई ने जिस घटिया सौदेबाजी के तहत तुम्हें इस घर में दाखिल किया है, इसके बाद तो मेरी नज़र में एक बिकने वाली चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं हो। अरशीन ने कांपते हाथों से बेड की चादर को जकड़ लिया। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गालों पर बहने लगे। सर प्लीज़, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आप जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। स्टूडेंट? हाजिम एक जाहिलाना हंसी हंसा। वो रिश्ता तुमने इसी दिन दफन कर दिया था जब तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की ज़िंदगी को ढाल बनाकर मुझे इस निकाह पर मजबूर किया। तुम क्या समझती हो कि तुम इस घर की मलका बन जाओगी, कि हाजिम शाह तुम्हारे नखरे उठाएगा? वो इसके और करीब हुआ। इसका लहजा अब जहर आलूद हो चुका था। तुम इस घर में एक बोझ हो, एक ऐसी सज़ा जो मुझे मेरी बहन की नादानी की वजह से मिली है। और याद रखना, इस सज़ा का हर दिन मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। अरशीन ने हिम्मत करके सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ तो था, मगर एक फितरी खुददारी भी जाग उठी थी। अगर ये निकाह आपके लिए सज़ा है तो मेरे लिए भी ये कोई इनाम नहीं है। अरमगान भैया ने ज़ारा की खातिर जो किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने तो खुद इस रिश्ते से इनकार किया था। झूठ बोलना बंद करो। हाजिम ने चिल्लाते हुए पास पड़े गुलदान को दीवार पर दे मारा, जो किरची किरची होकर फर्श पर बिखर गया। अरशीन लरस कर रह गई। तुम जैसी लड़कियां शॉर्टकट ढूंढती हैं। तुम्हें लगा होगा कि यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर, जवान और बारो प्रोफेसर से निकाह करके तुम्हारी तो लॉटरी निकल आएगी। लेकिन अब देखो, अब तुम्हारा सामना इस हाजिम शाह से होगा जिसे तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम करने की कोशिश की थी। वो इसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी। कल जब तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तो ये भूल जाना कि तुम मेरी बीवी हो। वहाँ तुम वही एक आम, मामूली और हकीर स्टूडेंट होगी जिसकी हर गलती पर मैं इसे जलील करूँगा। मैं तुम्हारा जीना इस यूनिवर्सिटी में महाल कर दूंगा। तुम खुद कहोगी कि हाजिम शाह मुझे तलाक देकर इस अजाब से निजात दे दो। अरशीन की सिसकियाँ अब रुक चुकी थीं। इसने अपने आंसू पोंछे और खामोशी से हाजिम की आंखों में देखा। हाजिम को तवक्को थी कि वो गिड़गिड़ाएगी, माफ़ी मांगेगी या शायद बेहोश हो जाएगी, लेकिन इसकी यह खामोश मज़ाहमत हाजिम के अनापरस्त वजूद को मज़ीद आग लगा गई। तुम मुझे इस तरह देख रही हो? हाजिम ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारी ये हिम्मत? अरशीन ने धीमी मगर मुस्तहकम आवाज़ में कहा। आपको मेरी खामोशी से तकलीफ़ हो रही है सर, क्योंकि सच तो यह है कि आप हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। आपको अपनी अना प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस सौदे में एक लड़की की ज़िंदगी भी दांव पर लगी है। अगर आपको लगता है कि मेरी तजलील करके आपको सुकून मिलेगा तो शौक़ पूरा कर लीजिए। मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। हाजिम का हाथ उठा, मगर इसने खुद पर काबू पाया। इसे अपनी शराफत और ख़ानदानी पस मंज़र का ख्याल आ गया, वरना इसका जी चाह रहा था कि इस लड़की का गुरूर अभी खाक में मिला दे। तुम्हारी ये ज़ुबान दराज़ी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अरशीन, इसने नफ़रत से कहा। आज से इस कमरे की हदें तुम्हारे लिए मुतय्यन हैं। तुम इस बेड पर रहोगी जैसे कोई मुजरिम अपनी कोठरी में रहता है। मुझे तुम्हारी सूरत से घिन आती है। हाजिम ने अलमारी से अपना कंबल और तकिया निकाला। इसने एक नज़र भी इस दुल्हन पर न डाली जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात एक मातम की तरह गुजार रही थी।
وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے کونے میں پڑی صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ لائٹ بند کرتے ہوئے اس نے آخری بار سرد لہجے میں کہا، کل صبح تیار رہنا، یونیورسٹی تم میرے ساتھ نہیں بلکہ ٹیکسی میں جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی یہ پتہ چلے کہ میرا رشتہ تم جیسی گری ہوئی سوچ رکھنے والی لڑکی سے ہوا ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ارشین بیڈ پر ساکت بیٹھی رہی۔ اس نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا جو بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی اجڑ چکا تھا۔ دوسری طرف صوفے پر لیٹا حازم شاہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس آگ میں وہ اکیلا نہیں، ارشین بھی جلے گی، اور شاید اس کی اپنی زندگی کا سکون بھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ارشین نے آہستہ سے اپنے سر سے وہ بھاری دوپٹہ اتارا اور گھٹنوں میں سر دے کر خاموشی سے رونے لگی۔ صوفے پر پڑے حازم نے کروٹ بدلی۔ اس کی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، مگر اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی جب ارشین کے چہرے پر پڑی تو اسے ایک لمحے کے لیے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر کمرے کی دیوار پر لگی اس بڑی سی پینٹنگ اور پھر سامنے صوفے پر پڑے خالی کمبل پر پڑی، گزشتہ رات کا سارا کرب ایک لہر بن کر اس کے وجود سے ٹکرایا۔ حازم شاہ کمرے میں نہیں تھا۔ ارشین نے بھاری دل کے ساتھ غسل خانے کا رخ کیا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سوجی ہوئی آنکھیں اس کی رات بھر کی بے خوابی کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے تیار ہونا شروع کیا۔ آج اسے مسز حازم شاہ بن کر نہیں بلکہ ایک عام طالبہ بن کر یونیورسٹی جانا تھا۔ نیچے لاؤنج میں بیگم شاہ ناشتے کی میز پر بیٹھی حازم کا انتظار کر رہی تھی۔ حازم کلف لگے سفید سوٹ اور گہرے نیلے رنگ کے کوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص روب کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر آیا۔ ناشتہ کر لو حازم، اور ارشین کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ، آج تم دونوں کا پہلا دن ہے، بیگم شاہ نے محبت سے کہا۔ حازم نے کرسی کھینچی اور سرد لہجے میں بولا، امی وہ آ جائے گی، اور پلیز اسے میرے ساتھ جوڑنا بند کریں، یونیورسٹی میں وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ اسی وقت ارشین سیڑھیاں اتر کر آئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر انگلیاں مسلسل دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھیں۔ بیٹا آؤ ناشتہ کرو، بیگم شاہ نے اسے شفقت سے پکارا۔ جی شکریہ، بس میں نکل رہی ہوں، ارشین نے مدھم آواز میں کہا۔ حازم نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بغیر ارشین کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ امی میں نکل رہا ہوں، گاڑی میں پیٹرول کم ہے، میں اکیلا جاؤں گا، اسے کہیں کہ ٹیکسی کر لے۔ بیگم شاہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی، جبکہ حازم اپنی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ارشین کے لیے یہ پہلی تذلیل تھی جو اس کے سسرال میں ہوئی، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر قدم رکھتے ہی ارشین کو محسوس ہوا جیسے سینکڑوں آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں، اور یہاں بھی سب کو پتہ چل چکا تھا کہ حازم شاہ کا نکاح ارشین سے ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی، سارا اپنے مخصوص ٹولے کے ساتھ راستہ روک کے کھڑی تھی۔ سارا جو خود حازم شاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتی رہتی تھی، آج حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اوہو دیکھو تو ذرا، نئی نویلی دلہن تشریف لے آئیں۔ سارا نے طنزیہ تالی بجائی۔ سنا ہے نکاح بڑی ایمرجنسی میں ہوا ہے، کیا بات ہے ارشین؟ ایسا کیا جادو کر دیا پروفیسر صاحب پر، یا پھر تمہارے بھائی نے بندوق کی نوک پر یہ رشتہ طے کروایا ہے؟ کلاس کی دوسری لڑکیوں نے کہا لگایا۔ ارشین نے نظریں نیچی کیے آگے بڑھنا چاہا مگر سارا نے اس کا راستہ روک لیا۔ خاموش کیوں ہو؟ اب تو تم شاہ بیگم بن گئی ہو۔ ویسے سچ بتانا، حازم سر تمہیں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا؟ سارا اپنی حد میں رہو۔ ارشین کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ یونیورسٹی پڑھنے کی جگہ ہے، بکواس کرنے کی نہیں۔ بکواس؟ سارا غصے سے چلائی۔ ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے جانم، آج حازم سر کی پہلی کلاس ہے، دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کو کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ لیکچر ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ارشین آخری بینچ پر بیٹھنا چاہتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، مگر سارا نے جان بوجھ کر اسے گھسیٹ کر پہلی رو میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں حازم شاہ داخل ہوا۔ اس کی چال میں وہی وقار اور چہرے پر وہی سختی تھی۔ اس نے ڈائس پر فائل رکھی اور ایک گہری نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ جب اس کی نظر ارشین پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حقارت چمکی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ آج ہم اخلاقیات اور سماجی دباؤ پر بات کریں گے، حازم کی آواز ہال میں گونجی۔ وہ وائٹ بورڈ پر لکھتے ہوئے اچانک مڑا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سماجی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے رشتے یا مقام دیر پا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک بوجھ ہوتے ہیں۔ کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اشارہ کس طرف ہے۔ حازم براہ راست ارشین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس ارشین، آپ کھڑی ہو جائیے۔ اس کا لہجہ اتنا رسمی اور سرد تھا کہ ارشین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ارشین آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ پوری کلاس کی نظریں اس پر تھیں۔ جی سر۔ آپ ہمیں بتائیں گی کہ اگر ایک انسان کسی ایسے رشتے میں جکڑ دیا جائے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو اور جس کی بنیاد ہی جھوٹ اور دھوکے پر ہو تو کیا اسے اس رشتے کو نبھانا چاہیے یا اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہیے؟
یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک حملہ تھا۔ ارشین کو محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ سارا اور اس کی سہیلیاں دبے دبے انداز میں ہنس رہی تھیں۔ ارشین نے گہرا سانس لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر آج وہ ٹوٹ گئی تو یہ دنیا اسے کبھی جینے نہیں دے گی۔ اس نے اپنی نظریں حازم کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ سر، ارشین کی آواز صاف اور واضح تھی۔ رشتہ چاہے مرضی سے ہو یا مجبوری سے، جب وہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ بوجھ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک آزمائش بن جاتا ہے، اور آزمائش میں وہی سرخرو ہوتا ہے جو ظرف رکھتا ہو۔ اگر بنیاد جھوٹ پر ہے تو سچائی سے بدل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی انا کے خول میں بند ہو کر صرف دوسرے کو نیچا دکھانا چاہے تو قصور رشتے کا نہیں، اس انسان کی سوچ کا ہوتا ہے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ حازم شاہ کی آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح جواب دے گی۔ اچھا، حازم نے میز پر ہاتھ ٹکایا اور اس کی طرف جھکا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ظرف صرف سہنے والے میں ہوتا ہے، کرنے والے میں نہیں؟ ایک مشکل سوال کا جواب دیں۔ اگر ایک طالب علم اپنے پروفیسر کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر اس کے گھر میں داخل ہو جائے تو کیا وہ طالب علم ذہین کہلائے گا یا سازشی؟ ارشین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ سر، ذہانت وہ ہوتی ہے جو حقیقت کو جان لے، سازش وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خود پر بھروسہ نہ ہو۔ اور جہاں تک پروفیسر کی ساکھ کا سوال ہے تو ساکھ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے کہنے سے ٹوٹ جائے۔ حازم شاہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے سب کے سامنے لاجواب کر رہی ہے۔ بہت خوب، الفاظ کا استعمال تو آپ کو بہت اچھا آتا ہے، حازم نے تلخی سے کہا، لیکن عملی زندگی میں الفاظ نہیں کردار بولتا ہے۔ کل تک آپ اس کلاس کی ایک اوسط درجے کی اسٹوڈنٹ تھیں، آج آپ اچانک فلسفی بن گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی یہ فلسفہ دانی آپ کے پیپرز میں بھی نظر آئے گی، کیونکہ میری کلاس میں کسی کو خاص رعایت نہیں ملے گی۔ اس نے زور سے فائل بند کی۔ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ مس ارشین، آپ میرے آفس آئیں، آپ کی پچھلی اسائنمنٹ میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ کلاس سے نکلتے ہوئے سارا نے ارشین کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ لیا، سر تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں، آفس بلا کر اب وہ تمہاری کلاس لیں گے، سارا نے مزہ لینے والے انداز میں کہا۔ ارشین حازم کے آفس کے باہر کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اندر سے سخت آواز آئی۔ ارشین اندر داخل ہوئی تو حازم اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، کیونکہ تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے نہیں آئی ہو، حازم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں بیٹھنے آئی بھی نہیں ہوں سر، ارشین نے کہا۔ آپ نے اسائنمنٹ کا کہا تھا۔ حازم نے ایک پیپر اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ یہ کیا کچرا لکھا ہے تم نے؟ تمہارا گریڈ گر رہا ہے ارشین۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب تم اس گھر کی بہو بن گئی ہو تو پڑھائی کی ضرورت نہیں؟ سر، یہ اسائنمنٹ میں نے 3 دن پہلے جمع کرائی تھی اور آپ نے خود اس پر گڈ ریمارکس دیے تھے، ارشید نے پیپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ حازم ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا کیونکہ اس نے وہ پیپر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ وہ میری غلطی تھی کہ میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہت خامیاں ہیں۔ اس نے بات گھمائی۔ دیکھو ارشین، یہ چھوٹی موٹی بحث جو تم نے کلاس میں کی اس سے تم جیت نہیں سکتی۔ تم میرے لیے ایک بوجھ ہو اور رہو گی۔ جتنی جلدی تم یہ سمجھ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ سر، آپ جتنا چاہیں مجھے ذلیل کر لیں، لیکن میری پڑھائی کو بیچ میں مت لائیں۔ میں یہاں اپنی محنت سے آئی ہوں، کسی کے احسان سے نہیں۔ محنت؟ حازم ہنسا۔ تمہاری محنت تو تمہارے بھائی کے سودے میں نظر آ رہی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، اور اگلی بار اسائنمنٹ اس سے بہتر ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہیں فیل کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ارشین بغیر کچھ کہے مڑی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ باہر راہداری میں طلباء کا رش تھا، مگر اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ گھر ہو یا یونیورسٹی، اب وہ ہر جگہ اس کی تذلیل کرے گا، لیکن ارشین نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ذہانت اور خاموشی سے اس غرور کا مقابلہ کرے گی۔ وہ تیز قدموں سے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی، جہاں اسے اب ایک ٹیکسی ڈھونڈنی تھی، جبکہ کچھ ہی دور حازم کی چمکتی ہوئی گاڑی اسے چڑھانے کے لیے کافی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حازم شاہ کی عالیشان حویلی کے ایک کونے میں بنے باغیچے میں زارا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پچھتاوے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ایک نادانی نے اس کے بھائی کی زندگی کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسی وقت ایک کالی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ارمغان، جو ارشین کا بڑا بھائی تھا، گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی اور متانت تھی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ زارا کو کچھ کاغذات دینے آیا تھا، مگر زارا نے اسے دیکھتے ہی راستہ روک لیا۔ ارمغان، ہمیں بات کرنی ہوگی۔ زارا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ارمغان نے رک کر اسے ایک سرد نظر سے دیکھا۔ بات کرنے کا وقت اب گزر چکا ہے زارا، جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو چکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زارا اس کے سامنے آئی۔ میں نے بھائی کو دیکھا ہے، وہ ارشین کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں ہے ارمغان، ان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس کا سارا ملبہ ارشین پر گر رہا ہے۔
ارمغان کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے ایک قدم زارا کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ تمہارے بھائی کی انا اور میری بہن کی عزت، اس کا کیا زارا؟ تم نے جو کھیل کھیلا تھا، اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو تمہارے بھائی کے باروب نام پر وہ دھبا لگتا جو کبھی نہ دھلتا۔ میں نے اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگائی ہے، صرف تمہاری خاطر، کیونکہ تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ محبت جرم تو نہیں تھی ارمغان، زارا رو پڑی۔ میں نے حازم بھائی کو بتایا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، لیکن وہ آپ کے خاندان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے صرف ان کے ڈر سے وہ جھوٹ بولا کہ ارشین نے ان پر ہیرسمنٹ کا کیس کرنے کی دھمکی دی ہے، تاکہ وہ آپ کے گھر والوں سے ڈر کر ہماری شادی کروا دیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بات اتنی بگڑ جائے گی۔ ارمغان نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ تمہارے ایک جھوٹ نے حازم شاہ کو مشتعل کر دیا اور اس نے ارشین کو یونیورسٹی سے نکلوانے کی دھمکی دے دی۔ میری معصوم بہن، جس کا خواب صرف تعلیم حاصل کرنا تھا، وہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے ٹکراؤ میں پس گئی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اگر حازم شاہ کو میری بہن کا وجود اتنا ہی کھٹکتا ہے تو اب وہ اسے اپنے گھر میں دیکھے گا۔ وہ زارا کے قریب ہوا اور دبی آواز میں مگر صفاقی سے بولا، سن لو زارا، میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں چاہتا تھا، لیکن ارشین کا نکاح حازم سے اس لیے کروایا تاکہ اسے پتہ چلے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ یہ ایک سودا ہے زارا، اور اس سودے کی ضامن تم ہو۔ کیا مطلب؟ زارا نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ مطلب صاف ہے، ارمغان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اگر ارشین کے چہرے پر ایک آنسو بھی آیا یا تمہارے بھائی نے اس کی تذلیل جاری رکھی تو یاد رکھنا زارا شاہ، اس کا حساب میں تم سے لوں گا۔ اگر میری بہن اس گھر میں نہیں ہنسے گی تو میں تمہیں بھی اس گھر میں رونے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ میں نے ارشین کو وہاں بھیجا ہے، لیکن اس کی ڈوریں ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہیں۔ زارا کا وجود کانپنے لگا۔ تم لوگ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ میں بدلہ نہیں لے رہا، میں توازن برقرار رکھ رہا ہوں، ارمغان نے سرد مہری سے کہا۔ تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ وہ ارشین کو ہراساں کر کے اسے یونیورسٹی میں نیچا دکھا کر جیت جائے گا۔ اسے کہو کہ یہ اس کی بھول ہے۔ ارشین میری جان ہے، اور اگر اس کی جان پر بنی تو میں حازم شاہ کا وہ غرور مٹی میں ملا دوں گا جس پر اسے ناز ہے۔ اسی وقت حازم شاہ کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو سامنے ارمغان اور زارا کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حازم نے ارمغان کو مخاطب کیا۔ ہمارے درمیان جو طے پایا تھا اس کے مطابق تم یہاں نہیں آؤ گے۔ ارمغان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں حازم شاہ، اور کچھ کاغذات دینے تھے۔ ویسے سنا ہے آج یونیورسٹی میں تم نے اپنی ہی بیوی کی بہت عزت افزائی کی ہے۔ حازم کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے اور میں اسے ویسے ہی ٹریٹ کروں گا جیسے وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تمہیں اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او، مداخلت تو میں کروں گا، ارمغان نے حازم کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی قد و قامت حازم کے برابر ہی تھی اور وہ ذرا بھی مروب نہیں لگ رہا تھا۔ یاد رکھنا حازم، تم نے ارشین سے نکاح کیا ہے، اسے خریدا نہیں ہے۔ وہ اس گھر کی بہو ہے اور تمہاری قانونی شریک حیات ہے۔ اگر کل مجھے اس کی آنکھوں میں دکھ نظر آیا تو زارا کو یہاں سے لے جانے میں مجھے ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ تم اپنی بہن کی خوشی چاہتے ہو نا، تو میری بہن کو سکون دو۔ حازم نے حقارت سے زارا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی رو رہی تھی۔ تم میری بہن کو ڈھال بنا کر مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ بلیک میلنگ تم جیسے لوگ کرتے ہیں شاہ صاحب، ارمغان نے جواب دیا۔ میں تو صرف سودا کر رہا ہوں، برابری کا سودا۔ ارشین خوش تو زارا خوش۔ ارشین کو دکھ ملا تو زارا کو اس سے ڈبل دکھ ملے گا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنے گھر کا سکون کیسے بچاتے ہو۔ ارمغان نے جیب سے ایک فائل نکالی اور حازم کے ہاتھ پر دے ماری۔ یہ ارشین کی اگلی سیمسٹر کی فیس کی رسیدیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی تعلیم پر تمہارا ایک روپیہ بھی خرچ ہو۔ وہ میری بہن ہے اور اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تم بس اسے وہ احترام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے رک کر زارا کو دیکھا۔ چلو زارا، اندر جاؤ اور اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ آگ سے کھیلنا اچھا نہیں ہوتا، ہاتھ جل جاتے ہیں۔ ارمغان کی گاڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ حازم غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا زارا کی طرف مڑا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زارا۔ تمہاری اس بے وقوفی نے مجھے اس گھٹیا آدمی کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی بہن کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ بھائی، ارشین بے قصور ہے، زارا نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ اسے سزا مت دیں، وہ تو… خاموش ہو جاؤ، حازم نے دھاڑ کر کہا۔ تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے اس لڑکی کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ارمغان نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اب وہ دیکھے گا کہ حازم شاہ کیا کر سکتا ہے۔ حازم غصے میں اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زارا وہیں لان میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی اور اپنے بھائی کی زندگی میں ایک ایسی آگ لگا دی ہے جو اب سب کچھ راکھ کر کے ہی دم لے گی۔ اوپر بالکونی میں کھڑی ارشین نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔
اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک مہرہ بن کر رہ گئی ہے جسے دو طاقتور مرد اپنی انا کی جنگ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا جو اس کی خاطر پتھر بن گیا تھا، اور دوسری طرف اس کا شوہر جو اسے تباہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں ہمیشہ کی طرح خاموشی کا راج تھا۔ حازم شاہ ایک گوشے میں بیٹھا کچھ ریسرچ پیپرز کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن منتشر تھا۔ ارشین کے وہ الفاظ جو اس نے کلاس میں کہے تھے کسی گونج کی طرح اس کے کانوں میں بج رہے تھے۔ ظرف سہنے والے میں ہوتا ہے، کرنے والے میں نہیں۔ حازم نے جھنجھلا کر اینک اتاری اور اپنی پیشانی مچلی۔ اسی دوران اسے قریبی شیلف کے پیچھے سے کچھ نسوانی آوازیں سنائی دیں۔ وہ عام طور پر دوسروں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، مگر ایک شناسا نام سن کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ سارا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ لائبہ کی آواز تھی جو سارا کے قریبی دوست سمجھی جاتی تھی۔ تم نے ارشین کے خلاف وہ جھوٹی ای میل کیوں کی؟ تمہیں پتہ ہے اگر حازم سر کو پتہ چل گیا کہ وہ ہیرسمنٹ والی شکایت ارشین نے نہیں بلکہ تم نے اس کا نام استعمال کر کے کی تھی تو تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا۔ حازم کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ او پلیز لائبہ، ڈرو مت۔ سارا کی آواز میں وہی مکارانہ کھنک تھی۔ حازم سر کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ارشین سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ارشین اتنی شریف بنتی تھی، میں اسے سبق سکھانا چاہتی تھی۔ وہ تو بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے تو کبھی سر کی شکایت کی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ ان کی تعریف کرتی تھکتی نہیں تھی۔ لیکن سارا، اس بیچاری کی تو زندگی خراب ہو گئی نا، لائبہ نے دبی آواز میں کہا۔ اسے زبردستی نکاح کرنا پڑا اور اب روز یونیورسٹی میں سر اسے سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ سارا نے لاپرواہی سے کہا۔ کم از کم وہ میرے راستے سے تو ہٹ گئی۔ اب سر اسے جتنی نفرت کریں گے میرے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی وہاں سے نکل گئی، لیکن حازم شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ غرور سے تنا رہتا تھا اب ندامت کی شدت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یہ سب ایک جھوٹ تھا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب اس نے ارشین کو بیڈ پر دھکا دیا تھا، جب اسے کلاس میں سب کے سامنے تذلیل کا نشانہ بنایا تھا، اور جب اسے گھر میں ایک بوجھ قرار دیا تھا۔ ارشین نے بار بار کہا تھا کہ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس نے کبھی اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ حازم کو اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ ایک پروفیسر تھا، ایک معلم جسے سچ اور جھوٹ کی تمیز ہونی چاہیے تھی، مگر وہ اپنی انا کی پٹی آنکھوں پر باندھے ایک معصوم لڑکی کی زندگی اجاڑ رہا تھا۔ وہ تیزی سے لائبریری سے باہر نکلا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی ارشین کو ڈھونڈے اور اس سے معافی مانگے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر طلباء جا چکے تھے۔ حازم اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر گیٹ سے باہر نکلتی ایک اکیلی لڑکی پر پڑی۔ وہ ارشین تھی جو بغیر چھتری کے تیز بارش میں بھیگتی ہوئی پیدل جا رہی تھی۔ حازم نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے پیچھے لے گیا۔ ارشین، گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے گاڑی پاس روک کر پکارا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ ارشین نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ نہیں سر، شکریہ، میں ٹیکسی کر لوں گی۔ اس بارش میں کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، بیٹھو، میں کہہ رہا ہوں، حازم نے اصرار کیا۔ ارشین نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ ہی نے کہا تھا نا کہ یونیورسٹی میں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ آپ جائیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ حازم نے گاڑی بند کی اور باہر نکل آیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ایک سیکنڈ میں وہ بھی بھیگ گیا۔ اس نے ارشین کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ میں نے کہا نہ بیٹھو۔ چھوڑیں مجھے۔ ارشین نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے سڑک کے کونے پر کھڑے دو موٹر سائیکل سوار اوباش لڑکوں نے سیٹی بجائی۔ اوئے ہوئے، کیا سین ہے، میڈم اکیلی ہیں، ایک نے آواز کسی۔ ارشین سہم کر حازم کے پیچھے چھپ گئی۔ حازم کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ اس نے ارشین کو گاڑی کے اندر دھکیلا اور ان لڑکوں کی طرف بڑھا۔ اپنی حد میں رہو ورنہ یہیں دفن کر دوں گا۔ حازم کی گرجدار آواز سن کر وہ لڑکے ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ حازم گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ارشین پچھلی سیٹ پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، صرف باہر گرتی بارش کا شور تھا۔ حازم نے آئینے میں سے دیکھا۔ وہ اتنی چھوٹی اور معصوم لگ رہی تھی کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ایک سازشی عورت سمجھتا رہا تھا۔ ارشین، حازم نے دھیمی آواز میں مخاطب کیا، میں نے آج لائبریری میں سارا اور لائبہ کی باتیں سن لیں۔ ارشین کے رونے کی آواز تھم گئی۔ اس نے چونک کر حازم کو دیکھا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کبھی میری شکایت نہیں کی تھی، وہ سب سارا کا کیا دھرا تھا۔ حازم کا لہجہ پشیمانی سے بوجھل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ارشین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں جھکا لیں۔ ارشین، کچھ تو بولو، مجھے سزا دو، مجھ پر چلاؤ، لیکن یہ خاموشی۔ سزا تو میں کاٹ رہی ہوں سر، ارشین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔
جس بات کا گناہ نہیں کیا اس کی سزا پانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ نے میری عزت نفس کو سب کے سامنے نیلام کیا۔ آپ نے مجھے ایک سودا کہا۔ کیا الفاظ سے دیے گئے زخم کبھی بھرتے ہیں؟ حازم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی منزل اب صرف گھر نہیں بلکہ عرشین کا اعتماد جیتنا بھی تھا۔ راستے میں ایک دم سے گاڑی کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ عرشین نے گھبرا کر پوچھا۔ لگتا ہے پانی انجن میں چلا گیا ہے۔ حازم نے باہر نکل کر چیک کیا۔ گاڑی واقعی بند ہو چکی تھی۔ سڑک سنسان تھی اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حازم دوبارہ اندر آیا۔ عرشین سردی سے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ حازم نے بغیر کچھ سوچے اپنا کوٹ اتارا اور عرشین کے کندھوں پر ڈال دیا۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں۔ چپ کر کے اسے پہن لو، تمہیں بخار ہو جائے گا۔ حازم نے پہلی بار اپنائیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عرشین اس لمس پر ساکت رہ گئی۔ اسے حازم کی آنکھوں میں وہ نفرت نظر نہیں آئی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ عرشین، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں ارمغان سے بھی بات کروں گا اور یونیورسٹی میں سب کو سچ بتاؤں گا۔ عرشین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سچ بتانے سے کیا ہوگا؟ کیا ٹوٹا ہوا مان واپس آ جائے گا؟ حازم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مان تو شاید وقت کے ساتھ واپس آئے، مگر میں آج سے تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم میری بیوی ہو عرشین، صرف کاغذوں پر نہیں، اب سے میرے دل میں بھی تمہارا مقام بدل جائے گا۔ اس رات اس بند گاڑی میں بارش کے شور کے درمیان دو دلوں کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ حازم شاہ کا غرور بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گیا تھا اور عرشین کی خاموشی میں اب تھوڑی سی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ وہ پہلی بار اسے ایک سہارے کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک راہگیر کی مدد سے گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ گھر پہنچے۔ حازم نے خود عرشین کے لیے گرم چائے بنائی اور اسے اپنے ہاتھ سے کمبل اڑھایا۔ بیگم شاہ یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھیں اور خوش بھی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا آخرکار اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سدھارنے کی راہ پر نکل پڑا ہے۔ شاہ منزل آج روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ بیگم شاہ نے خاندان کے قریبی لوگوں اور حازم کے چند خاص دوستوں کے لیے ایک پروقار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ یہ تقریب بظاہر تو ایک سماجی میل جول تھی، مگر بیگم شاہ کا اصل مقصد عرشین کو باقاعدہ طور پر شاہ خاندان کی بہو کے طور پر متعارف کروانا تھا، تاکہ معاشرے میں پھیلی چہمگوئیاں ختم ہو سکیں۔ حازم شاہ لاؤنج میں مہمانوں کے درمیان کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آج اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ حازم، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ دانیال، جو حازم کا بہترین دوست اور یونیورسٹی میں اس کا رفیق کار تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے خیالات کی دنیا سے نکالا۔ حازم نے ایک لمبا سانس لیا۔ کہیں نہیں دانیال، بس ذرا تھکا ہوا ہوں۔ تھکن چہرے سے نہیں، تمہاری بے چین نظروں سے لگ رہی ہے، دانیال نے مسکرا کر کہا۔ وہ عرشین کو ڈھونڈ رہی ہے نا؟ حازم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ دانیال کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو حازم، میں تمہارا دوست ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، تم انتقام اور انا کی آگ میں ایک ہیرا کھو رہے ہو۔ عرشین جیسی لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں، اسے مزید مت تڑپاؤ۔ اسی لمحے ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ عرشین نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا ایک نفیس اور بھاری کامدار لباس پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ حازم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بدتمیز اسٹوڈنٹ ہے جسے وہ اب تک حقارت سے دیکھتا رہا تھا۔ آج وہ اسے ایک بالکل الگ روپ میں نظر آ رہی تھی، ایک ایسی عورت جو ٹوٹ کر بھی بکھری نہیں تھی۔ سارا، جو کسی نہ کسی طرح اس تقریب میں مدعو ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، ایک کونے میں کھڑی حسد سے جلی جا رہی تھی۔ اس نے حازم کی نظروں میں عرشین کے لیے ستائش دیکھ لی تھی جو اسے ایک زہر کی طرح لگی۔ بیگم شاہ نے آگے بڑھ کر عرشین کا ہاتھ تھاما اور اسے مہمانوں سے ملوانے لگی۔ یہ ہے میری بہو عرشین حازم شاہ۔ مہمانوں کی تعریف اور مبارک بادیں گونج رہی تھیں، مگر عرشین کی نظریں صرف ایک بار حازم سے ملی اور پھر اس نے رخ پھیر لیا۔ یہ وہ فاصلہ تھا جو اب عرشین نے خود اپنے گرد کھینچ لیا تھا۔ کھانے کے دوران حازم نے موقع پا کر عرشین کو بالکونی کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چلا گیا۔ عرشین وہاں اکیلی کھڑی رات کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو عرشین، حازم نے دبی آواز میں کہا۔ عرشین چونکی مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شکریہ سر۔ سر؟ حازم کے لہجے میں تکلیف تھی۔ کب تک مجھے اس نام سے پکارو گی؟ میں نے تم سے معافی مانگی ہے، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ عرشین آہستہ سے مڑی، اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں حازم صاحب جن کا ازالہ نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے بوجھ کہا تھا نا، میں نے صرف اس بوجھ کا وزن کم کرنے کے لیے آپ سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ اب نہ میں آپ سے شکایت کروں گی نہ کوئی مطالبہ۔ آپ اپنی زندگی جئیں، میں اپنی۔ نہیں عرشین، ایسا مت کہو۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر عرشین نے بڑی نزاکت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں حازم صاحب، آپ کی ساکھ کا سوال۔ اس
اس نے وہی لفظ استعمال کیا جو حازم نے کلاس میں سے نیچا دکھانے کے لیے کہے تھے۔ اسی وقت وہاں سارا نمودار ہوئی۔ اوہ آئی ایم سوری، کیا میں نے آپ دونوں کے پرائیویٹ مومنٹ میں خلل ڈال دیا؟ حازم نے غصے سے سارا کو دیکھا۔ سارا، تمہیں یہاں کس نے بلایا؟ بیگم شاہ نے، سر، سارا نے معصومیت سے کہا۔ ویسے ارشین ماننا پڑے گا، تم نے تو پوری شاہ فیملی کو اپنے اشاروں پر نچا لیا ہے، پہلے بھائی کے ذریعے بلیک میلنگ اور اب یہ بھولا پن۔ حازم سر تو بیچارے بہت سادہ ہیں، تمہاری چالیں نہیں سمجھ پائے۔ حازم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سارا، اپنی زبان کو لگام دو، میں سب جانتا ہوں کہ تم نے لائبریری میں کیا کہا تھا اور وہ ای میل کس نے کی تھی۔ تم یہاں سے اسی وقت دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں سیکیورٹی کے ذریعے باہر نکلواؤں۔ سارا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حازم کو سچ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حازم دوبارہ ارشین کی طرف مڑا۔ دیکھا تم نے، میں نے اسے جواب دے دیا ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ارشین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ میرے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ آپ کو سچ پتہ چل گیا ہے۔ اگر سچ سامنے نہ آتا تو کیا آج بھی آپ سارا کی باتوں پر یقین نہ کر رہے ہوتے؟ کیا آپ کی محبت صرف ثبوتوں کی محتاج ہے؟ حازم لاجواب ہو گیا۔ ارشین نے ٹھیک کہا تھا، اس کی تبدیلی احساس جرم سے نکلی تھی، شاید خالص محبت سے نہیں۔ ارشین، مجھے ایک موقع دو۔ موقع وقت دیتا ہے حازم صاحب، اور وقت اب بدل چکا ہے۔ ارشین نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بغیر پیچھے مڑے واپس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ حازم وہیں بالکونی میں کھڑا رہ گیا۔ دانیال دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حازم کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا حازم، تم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے، اب اسے دوبارہ پانے کے لیے تمہیں اپنی انا کو مکمل طور پر دفن کرنا ہوگا۔ وہ اب تمہاری اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو تمہارے روب سے دب جائے گی، وہ ایک عورت ہے جس کا مان ٹوٹا ہے، اور ٹوٹا ہوا مان جوڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تقریب جاری تھی، کہے گونج رہے تھے، مگر حازم شاہ کے عالیشان محل میں آج اسے پہلی بار تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ارشین کو جیتنا یونیورسٹی کا کوئی گولڈ میڈل جیتنے سے کہیں زیادہ کٹھن امتحان ثابت ہوگا۔ شاہ منزل کے اسٹڈی روم میں تناؤ کی فضا تھی۔ حازم شاہ میز پر سر رکھے بیٹھا تھا جب دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ ارمغان، جس کی آنکھوں میں غصہ اور ہاتھوں میں ایک پرانی فائل تھی، اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے زارا روتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ دیکھو حازم شاہ، یہ ہے تمہاری انا کا جواب۔ ارمغان نے فائل میز پر پٹک دی۔ حازم نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ثبوت ہیں جو مجھے بہت پہلے تمہیں دکھا دینے چاہیے تھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم اپنی عقل استعمال کرو۔ ارمغان کی آواز گرجدار تھی۔ یہ سارا کے اعترافی بیانات ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے جب اسے یونیورسٹی کی ڈسپلنری کمیٹی نے پکڑا تھا، اور یہ وہ میڈیکل رپورٹس ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ جس وقت تم پر ہیرسمنٹ کا الزام لگا، ارشین اس وقت ہسپتال میں اپنی بیمار ماں کے پاس موجود تھی۔ حازم نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے۔ اس کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فائل میں وہ تمام چیٹس اور ای میلز کے اسکرین شاٹ بھی تھے جو سارا نے ارشین کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے بھیجی تھی۔ ارشین نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں۔ ارمغان کا لہجہ اب تھوڑا مدھم مگر تلخ تھا۔ اس نے کہا تھا، بھیا اگر وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو ثبوت دیکھ کر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں، صرف ہمدردی کریں گے۔ میں ان کی ہمدردی نہیں، ان کا مان بننا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اس کا مان مٹی میں ملا دیا۔ حازم کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں ارشین کے وہ تمام آنسو، وہ کلاس میں تذلیل، کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو ارشین نماز پڑھ کر ابھی جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ حازم کو اس حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ حازم صاحب، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ حازم نے کچھ نہ کہا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ ارشین ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں پلیز۔ نہیں ارشین، مجھے یہیں رہنے دو۔ حازم کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ارشین کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کتنا اندھا تھا، کتنا جاہل۔ میں خود کو پروفیسر کہتا ہوں، لیکن میں تو زندگی کا سب سے سادہ سبق بھی نہ پڑھ سکا۔ مجھے معاف کر دو ارشین۔ اپنی اس حقیر انا کی خاطر میں نے ایک فرشتے جیسی لڑکی کو دکھ دی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں، ارمغان کا مجرم ہوں، اس رشتے کا مجرم ہوں۔ ارشین کی آنکھوں میں ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، صرف تھوڑا سا اعتبار مانگا تھا۔ آج سے میرا سب کچھ تمہارا ہے، میرا اعتبار، میری زندگی، میری سانسیں۔ حازم نے اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ تم چاہو تو مجھے چھوڑ دو، تمہارا پورا حق ہے، لیکن پلیز یہ مت کہنا کہ میں تمہارا ازالہ نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں۔ ارشین نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچی ندامت تھی۔ اس نے دھیرے سے حازم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ جائیں، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے بارش میں میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ 3 ماہ بعد یونیورسٹی کا نیا سیمیسٹر شروع ہو چکا تھا۔ فضا میں وہی گہما گہمی تھی، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ حازم شاہ کی شخصیت میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی اور سکون تھا۔ آڈیٹوریم میں ایک خصوصی تقریب ہو رہی تھی جہاں سیمیسٹر کے ٹاپرز کو ایوارڈز دیے جانے تھے۔
हाजिम शाह स्टेज पर माइक के सामने खड़ा था। ख़वातीनो हज़रात, हाजिम की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। अवार्ड देने से पहले मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। पिछले सेमेस्टर में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी एक बेहतरीन स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन आज मैं इसकी ज़हानत और इसके सब्र को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसने सामने बैठी अर्शीन की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं फ़ख्र से पुकारना चाहूँगा मिसिज़ अर्शीन हाजिम शाह को, जो ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत भी हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्शीन स्टेज पर आई तो हाजिम ने इसे अवार्ड देते हुए सबके सामने इसका हाथ थाम लिया। अर्शीन ने हैरत ज़दा होते हुए शर्मा कर सर झुका दिया। ये इसकी तरफ से दुनिया को पैगाम था कि अर्शीन अब इसके घर की नहीं, इसके दिल की भी मलका है। तकरीब के बाद हाजिम अर्शीन को शहर से दूर एक पुरसुकून झील के किनारे ले गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे और आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों से सजा था। हाजिम ने गाड़ी से एक बड़ा सा गुलदस्ता निकाला, सुर्ख गुलाबों का, जिसकी तमन्ना अर्शीन ने शायद कभी दिल में छुपाई थी। तमन्नाएं बेरंग को रंग मिल गए। हाजिम ने इसके करीब आकर शरारत से पूछा। अर्शीन ने गुलाबों की खुशबू महसूस की और मुस्कुराई। आप बदल गए हैं हाजिम शाह। वो गुस्से वाले प्रोफेसर कहाँ गए? वो तुम्हारी मोहब्बत की बारिश में कहीं बह गए, हाजिम ने इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा। अब सिर्फ वो हाजिम बाकी है जो अपनी बीवी का दीवाना है। इसी वक्त हाजिम का फ़ोन बजा। ज़ारा का मैसेज था। भाई, मैं और अरमगान डिनर पर बाहर जा रहे हैं, आप लोग भी जल्दी घर आ जाएं, अम्मी आपका इंतज़ार कर रही हैं। हाजिम ने फ़ोन जेब में रखा और अर्शीन के माथे पर बोसा दिया। ज़ारा और अरमगान भी अब खुश हैं। अरमगान ने मुझे माफ़ कर दिया है और अब हम वाकई एक ख़ानदान बन गए हैं। सब कुछ कितना खूबसूरत हो गया है ना? अर्शीन ने हाजिम के कंधे पर सर रखते हुए कहा। अभी तो शुरुआत है मिसेस शाह। हाजिम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मजबूती से थामा। हमें अब बहुत से ख्वाब देखने हैं और इन्हें मिलकर पूरा करना है। झील के ठंडे पानी पर चांद की रोशनी रक्स करने लगी थी। दूर कहीं से मध्यम मौसीकी सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे की कुर्बत में गुम आने वाले खुशगवार कल की तरफ देख रहे थे, जहां अब कोई बदगुमानी नहीं, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। इस कहानी का बुनियादी पैगाम यह है कि गलत फहमियाँ, अना और जल्दबाजी में किए गए फैसले किसी भी मजबूत रिश्ते को भी कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने और एहसास निदामत के साथ ताल्लुकात दोबारा संवर भी सकते हैं। किरदारों के लिहाज से हाजिम शाह इब्तदा में एक जज्बाती, अना परस्त और सख्त मिजाज शख्स के तौर पर सामने आता है, जो अपनी ताकत और इख्तियार को सच समझ बैठता है, मगर वक्त के साथ इसकी कमज़ोरी ये साबित होती है कि वो तहकीक और तहम्मुल के बगैर फैसले करता है। अर्शीन इसके मुकाबले में एक मजबूत मगर खामोश किरदार है, जो जुल्म सहकर भी अपनी इज्जत नफ्स और सच्चाई पर कायम रहती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। सारा और अरमगान जैसे किरदार कहानी में गलत फहमी और रद्द-ए-अमल की शिद्दत को बढ़ाते हैं, लेकिन असल सबक यही निकलता है कि किसी भी इंसान को बगैर सबूत और सुनने के मुजरिम नहीं ठहराना चाहिए। मजमूई तौर पर यह कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, सब्र और सच को तस्लीम करने का हौसला भी मांगती है। और जब अना ख़त्म हो जाए तो सबसे टूटे हुए रिश्ते भी दोबारा जुड़ सकते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपने राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।